यकीन करें बॉस, ये मेरी ज़िंदगी का अनोखा तजुर्बा था, टाइगर ने कहा और इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, वो जब अपनी रहमत करता है तो दुश्मनों के ज़रिए ही नवाज देता है। अब देखो, उस मकरू और शैतान कीड़े को कोझर की वजह से हमें इस्तग़फ़ार सिखा दिया, वरना हमारे जहन सादा प्लेट की तरह साफ़ कर दिए गए थे। बहरहाल अब आओ यहाँ से निकलें, इमरान ने कहा और फिर वो तेज़ी से मुड़ा और एक तरफ को चलने लगा। काफ़ी देर तक उस वीरान पहाड़ी इलाके में घूमने के बाद वो एक ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ कदरे सब्ज़ा मौजूद था और फिर काफ़ी दूर उन्हें दरख्तों के दरमियान लकड़ी का बना हुआ हट नज़र आ गया और हट के बाहर सुरख रंग की एक नए मॉडल की कार मौजूद थी और कार के साथ ही एक आराम कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था, लेकिन उसकी पुश्त इमरान और टाइगर की तरफ थी। इमरान उस हट की तरफ बढ़ने लगा और अभी उन्होंने थोड़ा फासला ही तय किया था कि वो कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी उठकर खड़ा हुआ और फिर तेज़ी से उनकी तरफ मुड़ा। उसके हाथ में कोई रसाला था और अब पहली बार इमरान और टाइगर ने देखा कि कोई नौजवान औरत थी जिसने जीन्स की पतलून और मर्दाना शर्ट पहन रखी थी। उसके पैरों में फुल बूट्स थे, उसके सब्ज़ बाल उसके कांधों तक लटक रहे थे। कद और लिबास के लिहाज से वो यूरोप के किसी मुल्क की लगती थी। वो बड़ी हैरत भरी नज़रों से इमरान और टाइगर को अपनी तरफ आते देख रही थी। अचानक उसने रसाला कुर्सी पर फेंका और जेब से मशीन पिस्टल निकाल कर हाथ में ले लिया। उसके चेहरे पर सख्ती के आसार उभर आए थे। खबरदार, जहाँ हो वहीं रुक जाओ, मैं कहती हूँ जहाँ हो वहीं रुक जाओ, अगर एक कदम भी बढ़ाया तो गोली मार दूंगी, उस औरत ने चीखती हुई आवाज़ में कहा। अरे अरे, क्या हुआ? क्या हम आपको शक्ल से डाकू नजर आ रहे हैं मोहतरमा? हम तो भूले भटके लोग हैं, इमरान ने ऊंची आवाज़ में कहा। भूले भटके क्या मतलब? उस औरत ने पिस्टल को नीचे करते हुए हैरत भरे लहजे में कहा। मंजिल की तलाश में भटक रहे हैं और जब मंजिल नजर आई तो उसने पिस्टल निकाल लिया। अब आप खुद ही बताएं कि हमारे दिल की क्या हालत हुई होगी, इमरान ने करीब जाकर मुस्कुराते हुए कहा। ओ, कौन हो तुम? परेशान लगते हो, लेकिन ये तुम्हारी लिबास की क्या हालत है? ये इस कदर मसला हुआ और खराब क्यों हो रहा है? तुम इधर इस वीरान पहाड़ियों में क्या करते फिर रहे थे? उस औरत ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसने मशीन पिस्टल वापस पिस्तौल की जेब में रखा। शायद उसे यकीन आ गया कि आने वाले खतरनाक अफराद नहीं हैं। ये तवील दास्तान है मोहतरमा, अलमनाक और दर्द भरी दास्तान, इसलिए आप उसे रहने दें। ये फरमाइए कि इस वक्त हम हैं कहाँ? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हैं कहाँ? क्या मतलब? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम कहाँ हो? क्या मतलब? ये तुम ऐसी पुरस्रार बातें क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारी जहनी हालत दुरुस्त नहीं है? औरत ने और ज्यादा हैरान होते हुए कहा। वैसे उसके चेहरे पर सिर्फ हैरत ही थी, खौफ का शायबा तक न था। उससे जाहिर होता था कि वो हाथ से मजबूत असाब की मालिक है। हम मिस्र के दारुल हुकूमत के होटल अल-काहिरा में रिहाइश पजीर थे कि अगवा कर लिए गए और हमें बेहोश कर दिया गया। अब होश आया तो हम इस वीरान पहाड़ी इलाके में घूमते फिरते उधर आ गए हैं। अब हमें नहीं मालूम कि हम काहिरा में हैं या किसी और जगह, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है काहिरा में ऐसी वीरान पहाड़ियाँ नहीं हैं, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। ओह, तो ये बात है। तुम इस वक्त काहिरा से 800 किलोमीटर दूर एक इलाके लामी में हो जहाँ मादनियात के ज़हायर हैं और मेरा ताल्लुक भी मादनियात साफ़ करने वाली एक फैक्ट्री से है। मैं वहाँ असिस्टेंट मैनेजर हूँ। ये हट मैंने आउटिंग के लिए बनवाया हुआ है। आज सरकारी छुट्टी है, इसलिए मैं इधर आ गई थी। यहाँ तन्हाई में वक्त गुजारने में मुझे बेहद लुत्फ़ आता है। मेरा नाम फिलिया है। इस बार उस औरत ने नरम लहजे और मुस्कुराते हुए कहा। ओ, फिर तो आपने आपकी तन्हाई में हलल अंदाजी कर दी है हमने। बहरहाल, मेरा नाम अली इमरान है और ये मेरा साथी है अब्दुल अली। अब हमें यहाँ से करीब तरीन आबादी का रास्ता बता दें, हम उधर को चल पड़ते हैं और आप अपनी तन्हाई से दोबारा लुत्फ़अंदोज़ होना शुरू कर दें, इमरान ने कहा। तो फिलिया बेइख्तियार हंस पड़ी। तुम दिलचस्प आदमी हो, मैं इतनी भी तन्हाई पसंद नहीं हूँ। दरअसल फैक्ट्री में हादसा शोर होता है और मैं शोर में मुसलसल काम करने की वजह से यहाँ की खामोशी मुझे अच्छी लगती है। मैं अब वापस ही जाने वाली थी। अब मैं तुम्हें लामे छोड़ देती हूँ, वहाँ से तुम्हें कोई टैक्सी या बस मिल जाएगी बड़े शहर कीना के लिए। कीना से अगर तुम चाहो तो तुम जहाज़ के ज़रिए काहिरा भी पहुँच सकते हो और चाहो तो ट्रेन के ज़रिए भी जा सकते हो, फिलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। बेहद शुक्रिया, इमरान ने कहा और लड़की ने रसाला उठाया और फिर फोल्डिंग कुर्सी को तय करके उसे उठाया और हुड की तरफ बढ़ गई, जबकि इमरान और टाइगर वहीं खड़े रह गए। इमरान ने पहली बार जेबों की तलाशी लेना शुरू करी और दूसरे लम्हे ये देखकर उसे बेहद मुसरत हुई कि जो वे उनके जेबों में हर चीज़ मौजूद थी, अलबत्ता मुकद्दस हरूफ़े मुक़त्तात पर मुश्तमिल कागज़ निकाल लिया गया था। इतनी दूर हमें क्यों लाया गया था बॉस? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। शैतान ऐसे ही वीरान इलाकों में अपने अड्डे बनाता है, यकीनन जहां उनका कोई खास अड्डा होगा, इमरान ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद लड़की जब बाहर आई, उसने दरवाज़ा बंद करके ताला लगाया और फिर कार की तरफ बढ़ गई। आओ, लड़की ने कहा और इमरान और टाइगर कार की तरफ बढ़ गए। इमरान लड़की के साथ फ्रंट सीट पर बैठ गया, जबकि टाइगर ऊपरी सीट पर बैठ गया था।
لڑکی نے کار سٹارٹ کی، اسے بیک کیا اور پھر دائیں طرف گھما کر اسے آگے آگے بڑھا دیا۔ مس فلیا، آپ کا تعلق یورپ کے کس ملک سے ہے؟ عمران نے کہا۔ مس یونائیٹڈ کامن کی رہنے والی ہوں، لیکن بچپن سے ہی مجھے گریٹ لینڈ منتقل کر دیا گیا تھا۔ میں وہاں ہاسٹل میں رہی تھی اور پھر پڑھی بھی وہی۔ کبھی کبھار یونائیٹڈ کامن جاتی تھی، لیکن اس وقت تک جب تک میری ممی زندہ ہے۔ پھر یہ بھی ختم ہو گیا کیونکہ میرے سوتیلی ڈیڈی مجھے پسند نہیں کرتے تھے اور ان کی وجہ سے ہی مجھے چھوٹی عمر میں گریٹ لینڈ شفٹ کر دیا گیا تھا، فلیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ کی سوتیلی ڈیڈی آپ کو کیوں پسند نہیں کرتے تھے؟ کیا آپ بہت شرارتی تھیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور فلیا بے اختیار ہنس پڑی۔ یہ بات نہیں، میری ممی بتاتی ہیں کہ میں بہت سیدھی سادھی سی بچی تھی، لیکن میری سوتیلی ڈیڈی کا کہنا تھا کہ اس لڑکی کے اندر ایک ایسی روح موجود ہے جو کسی بھی لمحے انہیں نقصان پہنچا سکتی ہے، اس لیے وہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے گھر میں رکھنا گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ میں جب یونائیٹڈ کامن اپنی ممی سے ملنے جاتی تھی تو ہوٹل میں ٹھہرتی تھی اور ممی وہاں آ کر میرے پاس رہتی تھی۔ پھر ممی کا اچانک انتقال ہو گیا اور ان کے انتقال کی خبر مجھے گریٹ لینڈ میں ہی دی گئی۔ میں رو دھو کر آخر کار خاموش ہو گئی کیونکہ اس کے سوا میں اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ فلیا نے بڑے سوگوار سے لہجے میں جواب دیا۔ آپ کی سوتیلی ڈیڈی کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ روحوں کو چیک کرنے پر مامور تھے؟ عمران نے کہا۔ وہ یونائیٹڈ کامن کی یونیورسٹی میں معبود الطبیعیات کے پروفیسر تھے، ان کا نام پروفیسر البرٹ تھا۔ میرے اصل ڈیڈی تو کسی ادارے میں ملازم تھے اور میری ممی کے کزن تھے، لیکن میری پیدائش سے 6 ماہ بعد ان کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ اس وقت میری ممی اس یونیورسٹی میں جہاں میرے سوتیلی ڈیڈی پڑھاتے تھے، اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ پروفیسر البرٹ نے میری ممی کو غمخواری کی اور پھر ان سے شادی کر لی، لیکن شادی کے 2 روز بعد ہی انہوں نے میری ممی سے کہہ دیا کہ وہ مجھے برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے میری ممی نے مجھے گریٹ لینڈ کے ایک اقامتی سکوں میں داخل کرا دیا جہاں میرے ماموں ملازم تھے۔ فلیا نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور عمران یہ سن کر حیران رہ گیا کہ فلیا پروفیسر البرٹ کی سوتیلی بیٹی ہے۔ کیا آپ کی ممی کی موت طبعی موت تھی؟ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا تو کار چلاتی ہوئی فلیا نے چونک کر حیرت بھرے لہجے سے اور نظروں سے عمران کی طرف دیکھا۔ تم نے یہ سوال کیوں کیا؟ کیا سوچ کر کیا؟ فلیا کے لہجے میں حیرت تھی۔ اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ پروفیسر البرٹ پہلے شیطان کا کارندہ رہا ہے اور اب مجسمے شیطان بن گیا ہے، عمران نے جواب دیا تو فلیا نے بے اختیار کار پر بریک لگا دی اور کار ایک زوردار جھٹکے سے رک گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ پروفیسر البرٹ پہلے شیطان کا کارندہ رہا ہے اور اب شیطان مجسم بن گیا ہے؟ مس فلیا، جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن اب چونکہ آپ خود ہی اس کہانی کے اہم ترین کردار سے متعلق ہیں، اس لیے آپ کو صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ ہمارا دشمن آپ کا ستیلا باپ پروفیسر البرٹ ہی ہے۔ پروفیسر البرٹ ایک قدیم جادوئی زیور حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کی مدد سے وہ اس قدر شیطانی قوت حاصل کر لے کہ اس کا قبضہ پوری دنیا پر ہو سکے اور وہ پوری دنیا کے مسلمانوں اور مسلم ممالک کو ختم کر دے۔ پروفیسر البرٹ اس وقت شیطان کا خاص نمائندہ ہے اور اس کے پاس بے شمار شیطانی قوتیں بھی موجود ہیں۔ ہم نے اسے اس ارادے سے روکنے کے لیے کام شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پروفیسر اور اس کی شیطانی قوتیں ہماری مخالف ہو گئیں۔ یہاں پہاڑیوں میں بھی انہوں نے ہمیں قید کر دیا تھا اور وہ ہمیں عبرتناک موت مارنا چاہتی تھی، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے جو روشنی کا منبع ہے۔ چنانچہ ان مقدس آیات کے ورد کی وجہ سے شیطانی قوتیں پسپا ہو گئی اور ہم آزاد ہو گئے، عمران نے جواب دیا تو فلیا نے بے اختیار ہونٹ پیچھ لیے۔ او تو یہ بات ہے، اس کا مطلب ہے مجھے جو اطلاعات ملی تھی وہ سچ تھی کہ پروفیسر نے میری ممی کو دانستہ ہلاک کر دیا، کیونکہ میری ممی مذہباً عیسائی تھی جبکہ پروفیسر یہودی تھا، اور میری ممی کو بہت بعد میں معلوم ہوا کہ پروفیسر شیطان کا پیروکار بن گیا ہے۔ پہلے تو ممی نے پروفیسر کو اس سے روکنے کی کوشش کی، لیکن جب پروفیسر نہ رکا تو ممی نے دھمکی دی کہ پروفیسر کی کارستانیوں کو پریس میں لے آئیں گے اور پھر ممی ہلاک ہو گئی۔ مجھے ایک آدمی جو ممی کے تابوت کے ساتھ تھا بتایا تھا کہ میری ممی کے چہرے پر بے پناہ اذیت کے تاثرات موت کے بعد بھی صاف دکھائی دیتے تھے۔ میں نے پروفیسر سے فون پر بات کی تھی مگر پروفیسر نے مجھے بتایا کہ میری ممی کو کینسر تھا اور اس کینسر کی اذیت کی وجہ سے وہ فوت ہو گئیں۔ اس نے مجھے ان ڈاکٹروں کے حوالے بھی دیے جن کے زیر علاج میری ممی رہی تھی تاکہ میں ان ڈاکٹروں سے تصدیق کر لوں، لیکن میں نے کیا تصدیق کرنی تھی، خاموش ہو رہی۔ لیکن اب تمہاری تفصیل بتانے پر مجھے نہ جانے کیوں یقین سا آ گیا ہے کہ پروفیسر نے لازماً میری ممی کو قتل کیا ہے۔ میری ممی، میری پیاری ممی، فلیا نے گھٹے گھٹے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ اس نے اسٹیئرنگ پر سر رکھا اور ہچکیاں لے کر رونا شروع ہو گئی۔ آئی ایم سوری مس فلیا، میں نے آپ کو دکھی کر دیا ہے۔ بہرحال آپ مطمئن رہیے، آپ کی ممی کا انتقام اس پروفیسر سے ہم لیں گے، عمران نے کہا۔
نہیں، میں خود اس شیطان سے انتقام لوں گی۔ اس شیطان نے مجھے بچپن سے ہی اپنی ماں کی شفقت سے محروم کر دیا تھا۔ میری ساری زندگی تنہائی اور محرومی میں گزری۔ اس شیطان نے میری سادہ لو پیاری ممی کو اذیت دے کر ہلاک کر دیا۔ اس شیطان سے میں انتقام لوں گی، میں خود اس سے انتقام لوں گی۔ یکلخت فلیہ نے سر اٹھا کر چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیا۔ عمران خاموش بیٹھا رہا تاکہ فلیہ کے دل کا غبار نکل جائے، اور پھر واقعی تھوڑی دیر بعد فلیہ خود بخود نارمل ہو گئی۔ اس نے کہا کہ ڈیش بورڈ پر رکھے ہوئے ٹیشو پیپر سے وہ ٹیشو پیپرز کھینچے اور اس سے اپنا چہرہ صاف کرنے لگی۔ آئی ایم سوری، میں جذباتی ہو گئی تھی، فلیہ نے اس بار قدرے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کی جذباتیت برحق تھی مس فلیہ، بہرحال آپ مطمئن رہیں، اب اس شیطان کے دن گنے جا چکے ہیں، عمران نے کہا تو فلیہ نے سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی، اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک چھوٹے سے قصبے میں داخل ہو گئے۔ یہ قصبہ اس فیکٹری میں بن گیا تھا جہاں معدنیات کی صفائی کا کام ہوتا تھا۔ کار قصبے سے گزر کر فیکٹری کی سائڈ میں بنی ہوئی رہائشی کالونی میں داخل ہوئی، اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک درمیانی درجے کی کوٹھی کے پھاٹک کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ آپ ہمیں اس اڈے پر ڈراپ کر دیں یا پھر اس کا راستہ بتا دیں، عمران نے کہا۔ نہیں جناب، اب آپ میرے مہمان ہیں اور مہمان میزبان کی اجازت کے بغیر واپس نہیں جا سکتے، فلیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور ساتھ ہی اس نے مخصوص انداز میں ہارن دینا شروع کر دیا۔ میزبان خوبصورت ہو تو کس مہمان کا دل واپس جانے کو چاہے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو فلیہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس تعریف کا بے حد شکریہ، فلیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اسی لمحے پھاٹک کھل گیا اور فلیہ نے کار آگے بڑھا دی۔ پھر اس نے پورچ میں کار روکی اور عمران اور ٹائیگر کو نیچے اترنے کا اشارہ کرتے ہوئے کار کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی۔ عمران اور ٹائیگر بھی اتر آئے۔ آئیے، فلیہ نے کہا، اور پھر وہ ان دونوں کو ساتھ لے کر سیٹنگ روم میں آ گئی۔ یہاں مردانہ لباسوں کی ایک ہی بڑی دکان ہے، میں اسے فون کر دیتی ہوں، وہ اپنا آدمی ناپ کے لیے بھیج دیں گے تاکہ آپ کے لیے لباس آ جائے، ورنہ آپ کے یہ لباس تو بے حد خراب ہو رہے ہیں، فلیہ نے کہا، اور ساتھ ہی وہ ایک ساتھ سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے فون کی طرف بڑھ گئی۔ فون کرنے کے بعد وہ دوبارہ ان کے ساتھ کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اسی لمحے ایک ادھیڑ عمر مقامی آدمی اندر داخل ہوا۔ جاگر مہمانوں کے لیے بلیک کافی تیار کر لاؤ، فلیہ نے آنے والی سے کہا، اور وہ سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ اگر آپ یہاں کوٹھی میں ہی مردانہ لباسوں کا بندوبست کر لیتی تو بیچاری دکاندار کو یہاں آدمی نہ بھیجنا پڑتا، عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا تو فلیہ چند لمحے خاموش بیٹھی رہی، جیسے عمران کی بات پر غور کر رہی ہو، پھر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ابھی تک تو کوئی ایسا مرد ملا ہی نہیں جس کے لباس میں اپنے کوٹھی میں رکھنا گوارا کر لیتی، اس لیے مجبوری ہے، فلیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا، ابھی تک کا مطلب ہوا کہ مجھ سمیت، عمران نے جان بوجھ کر ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور فلیہ ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ فکر نہ کرو، میں غور کروں گی، فلیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ او سوری، پھر تو مجھے یہ لباس بھی ساتھ لے جانا پڑے گا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو فلیہ چونک پڑی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں تمہاری بات، فلیہ نے حیران ہو کر کہا۔ جو خاتون غور کرنا شروع کر دے وہ خاتون پھر بس غور ہی کرتی رہ جاتی ہے، غور اور خاتون وہ دو متضاد چیزیں ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو فلیہ ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بہت خوب، تم واقعی بہت گہری باتیں کرتے ہو، لیکن تمہارا یہ ساتھی کیا گونگا ہے؟ فلیہ نے ہنستے ہوئے ٹائیگر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو مسلسل خاموش بیٹھا ہوا تھا، یہ اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے، اور باری اس لیے نہیں آتی کہ آخر میں معاملہ غور پر ہی آ کر ختم ہو جاتا ہے، عمران نے جواب دیا تو ٹائیگر بے اختیار مسکرا دیا اور فلیہ بھی ہنس پڑی۔ اسی لمحے ملازم کافی کے برتن اٹھائے اندر داخل ہوا۔ سپر سٹور سے آدمی آئے گا صاحبان کے لباس کا ناپ لینے، اسے فوراً یہاں لے آنا، فلیہ نے ملازم سے کہا، اور ملازم نے کافی کے برتن درمیانی میز پر رکھے اور سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ تم پروفیسر کے خلاف کس طرح لڑ رہے ہو بقول تمہارے اس کے پاس منفی طاقتیں ہیں اور تمہارے پاس وہ مقدس کلام ہے، کیا یہ کلام ریوالور کی طرح پروفیسر کے سینے کو چھید ڈالے گا؟ کیا کسی آدمی کو کسی مقدس کلام کی مدد سے ہلاک کیا جا سکتا ہے؟ فلیہ نے کافی کی پیالی اٹھاتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، مقدس کلام سے اس کی منفی قوتوں کا توڑ کیا جا سکتا ہے، اور منفی قوتوں کا توڑ ہو جائے تو پھر پروفیسر سے آسانی سے انتقام لیا جا سکتا ہے، عمران نے پیالی اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن کیا اب تم یونائٹڈ کامن جاؤ گے؟ فلیہ نے پوچھا۔ ہاں، ہم وہیں جا رہے تھے کہ راستے میں اس کی شیطانی قوت کے ہتھے چڑھ گئے۔ ہمارے دو ساتھی اب بھی قاہرہ میں موجود ہیں۔ او، کیا یہاں سے قاہرہ فون کیا جا سکتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں، کیا نمبر ہے، میں ملا دیتی ہوں، فلیہ نے کہا، اور پیالی رکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور عمران نے اسے ہوٹل ایکسچینج کا نمبر بتا دیا۔ فلیہ نے تپائی سمیت فون سیٹ اٹھایا اور اسے قریب رکھ کر اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ہوٹل القاہرہ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی تو فلیہ نے ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو، روم نمبر 15 تھرڈ سٹوری، مسٹر جوانا سے بات کرائیں، میں علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔
جی ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر کافی دیر بعد آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ ہیلو مسٹر، کیا آپ لائن پر ہیں؟ یس، عمران نے کہا۔ روم نمبر 15 کے مسٹر جوانا اپنے ساتھی جوزف جو روم نمبر 14 میں رہائش پذیر تھے کہیں گئے ہوئے ہیں، ان کے کمرے بند ہیں، اگر آپ انہیں ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں تو نوٹ کرا دیں۔ آپریٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں پھر فون کروں گا، شکریہ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، ملازم جاگر ایک ادھیڑ عمر آدمی کو ساتھ لے کر اندر آیا۔ میڈم یہ سپر اسٹور سے آئے ہیں، ملازم نے کہا۔ اوہ سنو، ان صاحبان کے لیے لباس چاہیے، ریڈی میڈ، آپ ناپ لے لیں، فلیہ نے کہا۔ ناپ لینے کی ضرورت نہیں ہے میڈم، میں نے ان کی جسامت دیکھ لی ہے، میں بھجوا دیتا ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ اور کپڑے کے متعلق بتا دیں، ادھیڑ عمر نے غور سے عمران اور ٹائیگر کو دیکھتے ہوئے کہا، اور عمران نے اسے اپنے اور ٹائیگر کے لیے کلر اور کپڑے کے بارے میں ہدایات دے دیں۔ جاگر تم ان کے ساتھ جاؤ اور لباس لے کر آؤ، فلیہ نے کہا۔ یس میڈم، جاگر نے کہا۔ رقم تو لے لیں، عمران نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ رہنے دو، وہاں میرا حساب چلتا ہے۔ جاؤ جاگر اور جلدی آنا، فلیہ نے کہا اور جاگر آدمی سمیت باہر چلا گیا۔ عمران، میری ایک درخواست ہے کہ تم مجھے بھی ساتھ لے جاؤ گے، میری کافی چھٹیاں رہتی ہیں، میں ابھی جنرل مینیجر کو فون کر کے رخصت لے لیتی ہوں، میں اپنے ہاتھوں سے اپنی ممی کا انتقام لینا چاہتی ہوں۔ فلیہ نے جاگر اور سپر اسٹور سے آنے والے آدمی کے کمرے سے باہر جاتے ہی عمران سے مخاطب ہو کر کہا، سوری مس فلیہ، یہ تمہاری بس کا روگ نہیں، پروفیسر کوئی عام آدمی نہیں کہ تم جا کر اس کا گلا دبا دو گی یا اسے گولی مار دو گی، اس لیے جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری ممی کا انتقام پروفیسر سے ضرور لوں گا، اب تمہیں میرے وعدے پر اعتماد کرنا ہوگا۔ عمران نے بھی سنجیدہ اور بے تکلفانہ لہجے میں کہا، نہیں، اب میں لازماً تمہارے ساتھ جاؤں گی، میں رشتے میں اس کی بیٹی لگتی ہوں، مجھے اس سے فوری طور پر تو کچھ نہیں کہنا، اور میں اس بوڑھے شیطان کے سینے میں ایک نہیں اکٹھی 10 گولیاں اتاروں گی، فلیہ نے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا۔ اس کے پاس نامعلوم جذباتی شیطانی قوتیں ہیں، وہ تمہارے ذہن کو پڑھ لے گا، تم ابھی اس سے واقف نہیں ہو، اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم اس چکر میں نہ الجھو۔ ہمیں دیکھو، نہ جانے کب سے ہم اس شیطان کے چکر میں الجھے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک ہم اس کے خلاف کوئی واضح اقدام نہیں کر سکے، عمران نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اوہ ایک منٹ، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں پروفیسر سے فون پر بات کر لوں اور اس سے اجازت لے لوں کہ میں اس سے ملنے آ رہی ہوں؟ مجھے یقین ہے کہ خود اجازت دینے کے بعد وہ میرے خلاف کوئی اقدام نہیں کرے گا، فلیہ نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی بات کرتا، اس نے تیزی سے فون نمبر اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یونائٹڈ کامن کے دارالحکومت کا رابطہ نمبر بتائیے، فلیہ نے بات کرتے ہوئے کہا، وہ شاید انکوائری سے بات کر رہی تھیں۔ شکریہ، فلیہ نے دوسری طرف سے جواب سننے کے بعد کہا اور کریڈل دبا کر دوبارہ نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر فون پر موجود لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا کیونکہ وہ اس پروفیسر کی آواز سننا چاہتا تھا۔ یس انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، پروفیسر البرٹ کی رہائش گاہ کا نمبر بتا دیں، فلیہ نے کہا، اور دوسری طرف سے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد نمبر بتا دیا گیا۔ فلیہ نے شکریہ کہہ کر ایک بار پھر کریڈل دبا دی اور تیسری بار نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ میں یس البرٹ ہاؤس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی، میں پروفیسر کی سوتیلی بیٹی فلیہ بول رہی ہوں، ڈیڈی سے بات کرائیں، فلیہ نے کہا۔ آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ مصر کے ایک دور افتادہ شہر لامی سے۔ کیوں؟ فلیہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ او پھر تو آپ کی ملاقات پروفیسر سے وہیں مصر میں ہی ہو سکتی ہے، پروفیسر قاہرہ گئے ہیں اور اب تک وہ وہاں پہنچ چکے ہوں گے، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ او اچھا، کہاں ٹھہرے ہیں وہ، وہاں کا فون نمبر؟ فلیہ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ قاہرہ کے ہوٹل القاہرہ میں ہمیشہ ٹھہرتے ہیں، کمرہ نمبر 806، 8ویں منزل میں ہی ٹھہرتے ہیں، آپ ان سے بات کر لیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے شکریہ، فلیہ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ پروفیسر تو یہاں آیا ہوا ہے، تم یونائٹڈ کامن جا رہے ہو؟ فلیہ نے حیران ہو کر عمران سے کہا، یہ تو اچھا ہے کہ وہ یہاں آیا ہوا ہے، تم وہاں ہوٹل فون کر کے اس سے بات کرو، لیکن اسے ہمارے متعلق کچھ نہ بتانا، عمران نے کہا، اور فلیہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ایک بار پھر نمبر پریس کر دیے۔ وہ تم سے اس ہوٹل میں فون کیا تھا، کیا نمبر ہے وہاں کا؟ فلیہ نے ریسیور اٹھاتے ہوئے عمران سے پوچھا اور عمران نے نمبر بتا دیا۔ فلیہ نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ القاہرہ ہوٹل۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، روم نمبر 806، 8th اسٹوری، پروفیسر البرٹ سے بات کرائیں، میں ان کی بیٹی فلیہ بول رہی ہوں۔ فلیہ نے کہا، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، بات کریں۔ چند لمحوں بعد اسے آپریٹر کی دوبارہ آواز سنائی دی، ہیلو ڈیڈی، میں فلیہ بول رہی ہوں، فلیہ نے بڑے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور عمران نے اس طرح سر ہلا دیا جیسے فلیہ نے اس کی مرضی کے عین مطابق اسی لہجے میں بات کی ہو۔ بیبی تم اور یہاں فون، کیسے معلوم ہوا تمہیں کہ میں یہاں ہوں؟ دوسری طرف سے ایک حیرت بھری آواز سنائی دی، لہجہ
بتا رہا تھا کہ وہ بوڑھا آدمی ہے۔ میں نے یونائٹڈ کامن آپ کی رہائش گاہ پر فون کیا تھا، وہاں سے مجھے بتایا گیا کہ آپ یہاں ہیں۔ میں لامی سے بول رہی ہوں، یہاں میں معدنیات صاف کرنے والی فیکٹری میں بطور اسسٹنٹ مینیجر کام کرتی ہوں۔ آج میں ویسے ہی پرانے کاغذات دیکھ رہی تھی تو ممی اور آپ کی شادی کا فوٹو نظر آ گیا۔ اب ممی تو اس دنیا میں ہے نہیں تو، لیکن آپ تو میرے ڈیڈی ہیں۔ بس دل بھر آیا، میں نے سوچا کہ چلو آپ سے ملاقات کی جائے۔ میں جہاں تنہائی کا شکار ہو رہی ہوں، اب آپ مصر میں ہیں تو میں آ جاؤں آپ کے پاس؟ تم اپنا پتہ بتا دو، میں اس وقت انتہائی ضروری اور اہم کام میں مصروف ہوں۔ فارغ ہوتے ہی میں خود تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ اپنا فون نمبر بھی بتا دو۔ دوسری طرف سے پروفیسر نے کہا، ڈیڈی میں نے تو صرف آپ سے ملنا ہے، آپ بے شک کام کرتے رہیے، یہ وعدہ رہا کہ میں آپ کو قطعی ڈسٹرب نہیں کروں گی۔ فلیہ نے بچوں جیسے لاڈ بھرے لہجے میں کہا، سوری بیبی، جو میں نے کہا ہے وہی درست ہے، جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں۔ وعدہ رہا کہ میں ہوتا آؤں گا تم سے ملنے، لیکن ابھی نہیں، فارغ جب فارغ ہو جاؤں گا۔ دوسری طرف سے اسپاٹ اور سرد لہجے میں جواب دیا گیا، جیسے آپ کی مرضی ڈیڈی، فلیہ نے بڑے مایوسانہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا پتہ اور فون نمبر بتا دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، دوسری طرف سے اسی طرح اسپاٹ اور سرد لہجے میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ فلیہ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ دیکھا تم نے اس بوڑھے کا رویہ؟ دیکھا تم نے وہ مجھ سے کس طرح نفرت کرتا ہے؟ فلیہ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، ہاں تم نے درست کہا، بہرحال تم فکر مت کرو، میں نے تم سے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا ہوگا، عمران نے کہا، اور فلیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے ملازم اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں 2 پیکٹ تھے، یہ لباس تھے جو فلیہ نے منگوائے تھے۔ تم جا کر لباس تبدیل کر لو، عمران نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا، اور ٹائیگر سر ہلاتا ہوا اٹھا اور ایک پیکٹ جس پر دوسرے پیکٹ کی نسبت کم سائز درج تھا اٹھا کر وہ ملحقہ غسلخانے کی طرف بڑھ گیا۔ یہاں سے جلد از جلد قاہرہ پہنچنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے؟ کوئی ٹیکسی وغیرہ مل سکتی ہے؟ عمران نے فلیہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے۔